أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जुज़ नंबर 3 जिसका नाम तिलकर रसुल है उसको पेश करेंगे। इस जुज़ में जो है 2 सूरतें आ रही है। आधा जुज़ जो है वो सूरतुल बकरा को कवर करेंगे और आधा जुज़ जो है वो सूरतुल आल इमरान को। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा का 6ठा और 7वां जो हिस्सा है उसको कवर करेंगे और आज ये सूरत यहाँ पे ख़त्म होंगी। अभी जो आयत मैंने आपके आगे तिलावत की है उस आयत में अल्लाह ताला ये बता रहे कि कुछ नबियों को अल्लाह ताला ने कुछ नबियों पर फ़जीलत दी है, ग्रेटनेस ओवर ईच अदर। लेकिन बहैसियत मुसलमान हमारा काम ये है कि हम तमाम अंबिया कराम पे उसी तरह से ईमान लाते हैं और उनमें तफ़रक़ा नहीं करते। लेकिन ये बात अहले किताब में थी। अहले किताब ने नबियों के दरमियान जो है वो डिविजन्स क्रिएट किए थे। अब जो सूरह बकरा का जो जुज़ नंबर 3 वाला जो हिस्सा है उसका जो 6th पार्ट है उसको हम कवर करते हैं। इसमें जिहाद और इन्फाक की बात की गई है और याद रहें कि जब भी जिहाद का या इन्फाक का ज़िक्र होता है तो वो एक साथ में मेंशन होता है, यानी दे गो हैंड इन हैंड, एक दूसरे के साथ होता है। और एक चीज़ यहाँ पे ये भी नोट करनी चाहिए कि जब भी जिहाद और इन्फाक का ज़िक्र होता है तो अल्लाह ताला की सिफ़ात ज़रूर बयान किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आयत नंबर 254 में अल्लाह ताला ये बता रहे हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जो कुछ माल मता हमने तुमको बख्शा है उसमें से खर्च करो कबल इसके कि वो दिन आए जिसमें न ख़रीद व फ़रोख्त होंगी, न दोस्ती काम आएंगी और न सिफारिश चलेगी। और ज़ालिम असल में वही है जो कुफ़र की रविश इख्तियार करता है। तो यहाँ पे ये थी इन्फाक की आयत। एक बात मैं आपको बताते चलूँ क्योंकि यहाँ पे इन्फाक और जिहाद, तो जिहाद जो है इंसान हम बहैसियत मुसलमान हमेशा सोचते हैं और जो आम लोग हैं जो मुसलमान नहीं है फिर जिहाद भी साउंड्स अलार्मिंग बेल के बहुत ही कंट्रोवर्शियल और हेटेड वर्ड है। जिहाद का मतलब है स्ट्रगल करना। अल्लाह ताला यहाँ पे हम देखते हैं कि सूरह बकरा में जिहाद का जो एस्पेक्ट दिखा रहे हैं उसमें दावत को भी एज अ जिहाद मेंशन किया है, क्योंकि जब इंसान दावत देता है तो उसको एक मैसेज लेकर के बाहर निकलना होता है। उस मैसेज को डिलीवर करने के लिए उसको इल्म की, स्किल्स की, टाइम, मनी, सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। और ये दावत क्यों होती है? कुफ़र को मिटाने के लिए। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि जिहाद कुफ़र को नहीं मिटाता, याद रखें दावत कुफ़र का ख़ात्मा करता है और जिहाद जो है वो ऑपरेशन को ख़त्म करता है। तो ये दोनों चीज़ों के आर्ग्यूमेंट को लेकर हम आगे चलते हैं कि इसके बाद अल्लाह ताला जो है, चूँकि अल्लाह ताला का एक कानून है, एक तरीक़ाकार है कि जब जिहाद और इन्फाक की आयत आती है तो ज़रूर अल्लाह ताला की सिफ़त का भी ज़िक्र आता है। और यहाँ पे स्पेशली अल्लाह ताला की वो तारीफ़ जिसको हम आयतुल कुर्सी के नाम से जानते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये आयतुल कुर्सी वाली आयतें बीच में एक आप समझें जैसे सैंडविच्ड आयतें इन्फाक के बीच में अल्लाह ताला यहाँ पे ये बात बता रहे हैं कि समझा रहे हैं बल्कि कि जब हम देते हैं तो उस ज़ात को दे रहे हैं जिसको किसी चीज़ की गर्ज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने आयतुल कुर्सी में अपना जो डेफिनेशन देते हुए बताया कि वो ज़िंदा जावेद हस्ती है जिसको न ऊँग आती न नींद आती, यानी ही इज़ ऑलवेज़ अलर्ट। दूसरी क्वालिटी जो अल्लाह ताला के जो एट्रीब्यूट्स है
یہاں پہ وہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. ہیومن مائنڈ جس کے بیونڈ جا بھی نہیں سکتا. ہیومن مائنڈ جو ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ ہے. اللہ کا علم جو ہے اس سے وسیع ہے. اور ایک صفات جو اللہ تعالیٰ کی آیت الکرسی میں بتائی گئی وہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے، اللہ تعالیٰ کا پاور ہے، اس کا دائرہ بھی کوئی نہیں کراس کر سکتا. تو اور یہ اس کو آیت ورڈس آف دا تھرون کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے. اب آیت الکرسی کو انٹروڈیوس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ 3 مثالیں یا 3 قصے سناتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ تینوں بھی جو ہے وہ دعوتی اعتبار کے، جو ہم نے پہلے اوپر جہاد کو جس طرح سے ڈیفائن کیا ہے، یہاں پہ وہ جہاد ہے وہ جو دعوتی اسپیکٹ والا جہاد ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتاتے ہیں آیت نمبر 258 میں، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کو لے کر کے ایک کنگڈم سے گزرے، اور وہاں کا جو کنگ تھا نمرود، اس کے ساتھ میں جو ان کا انکاؤنٹر ہوا، وہ دعوت کا ایک بہت ہی بہترین اگزامپل ہے. کیونکہ جب ان کا انٹریکشن ہو رہا تھا تو نمرود نے سوال کیا، یعنی وہ جو کنگ تھا اس نے سوال کیا کہ اے ابراہیم، تمہارا خدا کیا کر سکتا ہے؟ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. تو کنگ کہتا ہے کہ وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، وہ ایک پرزنر کو ریلیز کرتا ہے اور ایک کو ہینگ کر دیتا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو کیا تم اس پروسیس کو ریورس کر سکتے ہو؟ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت یا جو یہ جہاد تھی، دعوت والی جہاد، اس کو بہت ہی لاجیکل وے میں ایکسپلین کیا. اس کے بعد جو دوسرا قصہ اس میں آتا ہے یہی دعوت کے اعتبار سے، کہ عزیر علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ ایک بستی سے ان کا گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا ان کے پاس ان کا گدھا اور کھانے پینے کی چیزیں بھی موجود تھی. جب انہوں نے اس مردہ بستی کو دیکھا، یعنی وہ بالکل ختم ہو گئی تھی، ڈسٹروائے ہو گئی تھی، اور عزیر علیہ السلام کے دل میں آیا کہ یہ کبھی پھر سے بسیں گے بھی، یعنی کیا ہوگا، یہ پھر سے کبھی ریوائیو ہوں گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال سلا دیا، اور جب وہ اٹھے تو وہ بستی آباد ہو چکی تھی. ان کا جو گدھا تھا وہ اس کا بالکل اسکیلیٹن وہاں پہ رہ گیا تھا، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ویسے ہی تازی کی تازی پڑی ہوئی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو اس واقعے کے ذریعے جو ہے وہ زندگی بعد موت اس کا جو ہے وہ اگزامپل دیا، یعنی ان کو اس چیز کو سمجھایا. اور تھرڈ واقعہ جو ہے یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بات آئی اور انہوں نے اللہ سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ تو زندگی کے بعد موت کیسے دیتا ہے؟ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کیا تمہیں ہم پہ بھروسہ نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ، مجھے تو تجھ پہ بھروسہ ہے، لیکن میں بس دیکھنا چاہتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ انسیڈنٹ بتایا جب ایک برڈ کو مار کر کے چاروں طرف پھینکا گیا، اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تو پھر وہ چاروں طرف سے جو ہے وہ آ کر کے ایک طرف جمع ہو گئے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی انسانوں کو جمع کریں گے. اب یہ 3 ایگزامپلز آئی تھی دعوت کے ٹاپک کے انڈر. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ 4 ایگزامپلز دیتے ہیں اس صورت میں، چونکہ یہ انفاق والی بات ہے، اللہ کے سامنے خرچ کرنے والی بات آ رہی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ 4 ایگزامپلز دے رہے ہیں، اور اس میں 2 پازیٹیو ایگزامپلز ہیں اور 2 نیگیٹیو ایگزامپلز ہیں. تو جو سب سے پہلے پازیٹیو ایگزامپل ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس کے 7 بالائیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانہ ہو. اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے فراوانی عطا فرماتا ہے، وہ فراغ دست بھی ہے اور علیم بھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے کہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ 7 ٹائمز اس کو جو ہے وہ انکریز کر کے جو ہے ان کو 7 ٹائمز، جیسے یہاں پہ یہ مثال دی گئی ہے نا کہ ایک دانہ جب بوتے تو وہ دانہ کے بدلے میں 700 جو سیڈز ہیں وہ پھر سے نکلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ مثال دی. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیگیٹو مثال دی 259
64 نمبر کی آیت میں کہ کچھ لوگ ہیں جو جب خرچ کرتے ہیں تو دوسروں کو ہرٹ کرنے کے لیے، یعنی خرچوں کا تو کرتے ہیں لیکن اس سے وہ جتاتے ہیں، جس کو دیا جاتا ہے اس کو ہرٹ کرتے ہیں، اس کو نقصان تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا اے ایمان لانے والوں، صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس میں مٹی کی تہ لگی ہوئی تھی، ایک بارش آ جاتی ہے اور وہ مٹی نکل جاتی، چٹان کا چٹان رہ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بہت بیوٹیفل وے میں جو امثال القرآن جس کو ہم کہتے ہیں، مثال دے کر کے اللہ تعالیٰ یہاں پہ سمجھا رہے۔ تو ابھی تک ہم نے ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو ایگزامپل کو دیکھا ہے۔ اب اس کے بعد جو تھرڈ ہے، پھر سے ایک پازیٹیو اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل دیا ہے 265 نمبر کی آیت میں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتاتے ہیں بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو۔ یعنی اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس جب اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے تو وہ اس حساب سے خرچ کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کم دیتا ہے تب بھی وہ خرچ کرتے، تب بھی وہ اپنے ہاتھوں کو روک کر نہیں رکھتے، سچے دل سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ ان کا ایسا ہے جیسے ان کا باغ جو ہے وہ ایک اونچے پلیس پہ، اور جب بارش ہوتی ہے تو وہ اس باغ کا نقصان نہیں کرتی بلکہ باغ پھر بھی اس کے حساب سے وہ بہت اچھے پھل دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مثال دی۔ پھر فورتھ جو ہے اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں اور وہ ہے نیگیٹو مثال، یعنی ان لوگوں کے بارے میں جو خرچ ہی نہیں کرتے، مطلب اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہوتا ہے لیکن نہیں خرچ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال ایسے دی کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے بہار سے لدا ہوا ہو، اور عین اس وقت ایک تیز بگولے کے زد میں آ جاتا ہے، یعنی ایک بہت سٹارمی اور ونڈی کنڈیشن ہو جاتی ہے اور وہ باغ جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، اور اس شخص کا حال کیسا ہے کہ وہ بوڑھا ہے اور اس کے بچے بہت چھوٹے، یعنی there is nobody to repair that۔ اللہ تعالیٰ یہ اس کی مثال دیتے ہیں جو بالکل خرچ نہیں کرتے۔ یہاں پہ ہم رک کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو بھی اللہ نے دیا ہے ہم صدق دل کے ساتھ اس مال کو اللہ کے راہ میں لگائیں۔ اب اس کے بعد جو آیتیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کچھ پرنسپلز بتا رہے ہیں اسپینڈنگ کے، جب ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو کیا چیزوں کو دینا چاہیے۔ سب سے فرسٹ کنڈیشن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے گڈ اینڈ کلین منی، طیب مال۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہے اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ یہ نہ ہو کہ ہماری انوانٹڈ چیزیں یا جو چیزیں ہمیں نہیں پسند ہے وہ ہم اللہ کو اٹھا کے دیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر آپ کو کوئی ایسی چیز دیں گا آپ کی کیا فیلنگ ہوں گی۔ تو یہاں پہ سب سے فرسٹ چیز یہ ہے، پرنسپل کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں پاک اور طیب مال کو خرچ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کچھ وارننگز بھی ہمیں دیتے ہیں کہ جب انسان خرچ کرنا چاہتا ہے تو شیطان جو ہے اس کے دل میں ڈر ڈالتا ہے کہ اگر آپ سب اٹھا کے دے دو گے پھر آپ کا کیا بنے گا، آپ غریب ہو جاؤ گے۔ پاورٹی کا فیئر جو ہے وہ شیطان اس انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مد بتائی ہے کہ جس میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ مال ہے تو غریب، یتیم، مسکین، جو ٹریولر ہے، بے شک ان کا بھی حصہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہمارا مال ہے، جو ہم ہمارا مال سمجھتے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کا حق اس میں رکھا ہوا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کی آیت کے بعد جو ہے انفاق اور جہاد والی آیتیں آ رہی، اللہ تعالیٰ 273 نمبر کی آیت میں یہ بتا رہے ہیں خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کاموں میں لگے ہوئے، اللہ کے دین کی دعوت کے کاموں میں، ان کو اپنی فکر نہیں ہوتی، اور وہ جو ہے وہ بہت خوددار ہوتے ہیں. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے کہ ایسے لوگوں پر خرچ کرنا بھی ایک دین کا ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے خرچ کرنے کا. اس کے بعد جو ہے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ انٹرسٹ کے تعلق سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اور آج جیسے کہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ ایک سودی نظام پہ قائم ہے، اور مسلمان بھی اس سے نہیں بچے ہیں. تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے مگر جو لوگ سود کھاتے ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو. یعنی شیطان نے اس کو پاگل کر دیا، اور اس حالت میں ان کا مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے بزنس اور انٹرسٹ یعنی سود اور تجارت، بزنس اور انٹرسٹ کو گٹمڑ کر دیا. وہ اپنے زبان کی چالاکیوں کے ساتھ یہ کہتے کہ انٹرسٹ بھی تو ایک بزنس ہی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی بہت تفسیر طلب آیتیں ہیں. اس کو بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا چاہیے. اسلامک اکنامک سسٹم کی طرف مسلمانوں کو انوائٹ کرتا ہے تاکہ صرف مسلمان اپنا فائدہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کا فائدہ پورا کر سکیں. اس کے بعد جو آیت آتی ہے وہ آیت دین کہلواتی ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے. آیت نمبر 282. سورہ بقرہ کا جو خاتمہ ہو رہا ہے نا، جو ختم ہو رہا ہے، کمپلیٹ ہو رہی، اللہ تعالیٰ نے لین دین کے معاملے میں اس آیت کو مطلب ہیومن ڈیلنگز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ہیومن سوسائٹیز میں، معاشرے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو چوز کیا ہے تاکہ ان آیتوں کے ذریعے یہ جو احکام ہے یہ کمپلیٹ ہو. آیت دین جو ہے وہ لونز، ٹرانزیکشنز، ڈاکیومنٹیشن، وٹنسز، اس کے تعلق سے بات کرتی ہے کہ جب کوئی اماؤنٹ کسی سے بورو کی جائے تو اس کے ٹرانزیکشنز کس طرح سے ہو، اس کے گواہوں کا کیا رول ہونا چاہیے، اس کو ڈاکیومنٹ کس طرح سے کرنا چاہیے. تو پھر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ دین کو ہم نے بہت سکڑ کر کے رکھ دیا ہے. یعنی صرف کچھ عبادات کا نام دین ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی آیت صرف انسانوں کے معاملات کے تعلق سے بتائی ہے. یہاں سے پھر 7th پارٹ آف سورۃ البقرہ آتا ہے جو کہ کنکلیوڈنگ پارٹ آف سورۃ البقرہ ہے. یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ رب العزت ہے. تم کوئی چیز اللہ سے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ نوز واٹ ایور از ان یور ہارٹ. جو کچھ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. بہت ڈرانے والی آیت ہے، لیکن اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس forgiveness ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ بہت ہی اہم صفت کو یہاں پہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں، اختتامی آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ جتنے انبیاء کرام آئے تھے، مومنین اور اللہ کے رسول وہ ہے جو ان میں تفرقہ نہیں کرتے. پھر انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات کو کھول کر کے رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر، کسی انسان پر، کسی سول پر اس کے جتنی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ باہر اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتے. اور یہ بہت ہی پیاری دعا کے ساتھ یہ صورت ختم ہوتی ہے کہ اور یہ سکھایا گیا کہ ایمان لانے والوں کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے اور جو بھول چوک کی وجہ سے جو قصور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر. اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ کر. اللہ تعالیٰ جو بوجھ تو نے ہم سے پہلے کی امتوں پہ ڈالا تھا وہ بوجھ تو ہم پر، ہمارے کمزور کاندھوں پہ مت ڈال. اے اللہ، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا مولا ہے. یہ اتنی پیاری دعا کے ساتھ سورۃ البقرہ ختم ہوتی ہے. سورۃ البقرہ چونکہ امت مسلمہ پہ ایک ذمہ داری ڈالتی ہے، اور اس ذمہ داری کے لیے ہمارے اندر انفرادی طور پہ جو ریسورسز ہونے چاہیے، ہم جس طرح سے اپنے آپ کو تراشیں،
اپنی سوسائٹیز کو، اپنے معاشرے کو جس طرح سے بنانا ہے اس کی بھی کافی تفصیلی باتیں آ گئی. اس کے لیے مال کی ضرورت ہے، مال کو خرچ کرنے کی بھی باتیں یہاں پہ آ گئی. تو آخر میں انسان سے یہ کہا گیا کہ یہ ساری کوششیں کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرو، کیونکہ انسان کے پاس اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. اللہ کی مدد سے یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ ساری جو رسپانسبلٹیز ہیں، ہم اس کو فلفل کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے سورۃ آل عمران یہاں پہ شروع ہوتی ہے. سورۃ آل عمران سورۃ البقرہ کا جو ہے وہ ایک جوڑا ہے، ایک پیر ہے، اور سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے مضامین جو ہے، جو ان کا کانٹینٹ ہے وہ بالکل سیم ہے، لیکن ان کا سٹائل اور اس کا جو سٹرکچر ہے دیٹ از ڈفرینٹ. یہ بتایا گیا ہے کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران قیامت کے دن ایک کلاؤڈ کی طرح جو مومنین ہیں ان کو سایہ دیں گے. اللہ تعالیٰ اس سائے میں ہمیں بھی شامل کریں. اب دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ البقرہ جس طرح سے اہل کتاب کو مخاطب کر رہا تھا، جیوز کو مخاطب کر رہا تھا، یہودیوں کو، اسی طرح سورۃ آل عمران میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اہل کتاب میں سے نصارہ یعنی کرسچنس کو ایڈریس کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی ایڈریس کر رہا ہے. سورۃ آل عمران کی جو شروع ہوتا ہے اس میں الف لام میم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کے تعلق سے یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں 2 قسم کی آیتیں آئیں، ایک محکم آیات اور ایک متشابہ آیات. محکم آیات کا مطلب یہ ہے کہ بہت کلیئر ہے، دے آر ویری کلیئر کٹ، جیسے ہم کہتے ہیں نا بلیک اینڈ وائٹ ہے، اور اس میں زیادہ تر رولنگز ہے، قوانین ہے جو اسلامی زندگی یعنی دنیا میں جو اسلامی نظریے کی زندگی گزارنے کے لیے جو قانون ہے وہ قانون اس میں بیان کیے گئے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سیکنڈ ٹائپ کی جو آیت ہے وہ متشابہ آیات ہے، ان کلیئر، یہ ان سین ورلڈ کے بارے میں. جیسے محکم آیت وہ ورلڈ جس میں ہم رہتے ہیں اس کے تعلق سے تو اٹ از ویری کلیئر. متشابہ آیت ان سین ورلڈ کے تعلق سے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو ہے ایسے مثالیں، ایسی ووکیبلری یوز کرتے ہیں جو ہیومن بینگز انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے، ہدایت دی کہ محکم آیت جو ہے اس کو فالو کرے اور متشابہ آیت سے جو ہے وہ گریز کرے، اس سے دور رہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا ہے کہ اہل کتاب کو پھر سے مینشن کیا گیا ہے، اور یہاں پہ اہل کتاب میں سے جوز کے تعلق سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم گنائے اس صورت میں، اور یہ کہا ہے کہ انہوں نے سچ کا ساتھ نہیں دیا، حق کی مخالفت کی، نبیوں کا قتل کیا، اور نبیوں کے ساتھ ساتھ جو لوگ جسٹس کے لیے کھڑے ہوتے تھے، جو لوگ ٹروتھ کے لیے کھڑے ہوتے تھے، یعنی پولیٹیکل اساسینیشن والے کام بھی جو ہے یہ جیوز نے یا یہودیوں نے کیا. اب اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں شروع میں ہی جو اس کے ابتدائی آیتوں میں یہ بتایا کہ لوگوں کو کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کچھ چیزوں کی محبت انسٹال کر دی، جیسے عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، اور بھاگنے والے گھوڑے، مویشی، زرعی زمین. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ڈفرینٹ جو انسانوں کو اٹریکٹ کرنے والے ریسورسز ہے اس کے بارے میں بتایا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم نے تمہارے دل میں انسٹال کیا ہے، لیکن یاد رکھو یہ دنیا کے چند دنوں کی متاع ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ سب کچھ وہ ہولڈ کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم آیت اس جز میں اور اس سورہ میں یہ بیان کی ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یعنی جو وے آف لائف اللہ تعالیٰ پسند کرتے وہ صرف اسلام کا طریقہ ہے. اب جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے،
عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہمارے پاس ہم اتنی تفصیل کے ساتھ پوری سٹوری میں ہم نہیں جا سکتے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ عمران کی بیوی نے ایک پرومس کیا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ جب ان کو کافی سال کے بعد اولاد ہوئی تھی کہ وہ اولاد کو جو ہے وہ اللہ کے حوالے بیت المقدس میں کر دیں گی، لیکن بیٹے کے بجائے ان کے گھر بیٹی ہوئی، اور کس طرح سے انہوں نے حضرت مریم کو جو ہے وہ بیت المقدس کے حوالے کیا۔ وہاں پہ زکریا علیہ السلام جو کہ ان کے خالو تھے، وہ ان کے کیئر ٹیکر تھے، جب بھی زکریا علیہ السلام محراب میں انٹر کرتے تو وہ دیکھتے تھے کہ حضرت مریم کے پاس وہاں پہ آلریڈی فوڈ موجود ہوتا تھا۔ تو اس وقت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی جو پاک دامنی اور ان کا جو تقویٰ ہے اس کو دیکھ کر کے اللہ سے اولاد کے لیے دعا کی، اور پھر اسی صورت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا سن لی جو کہ بہت ہی اب نارمل تھی، وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسی بہت ہی رقیق القلب یعنی ویری اوبیڈینٹ، اور اسپیشلی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ ہی واز ویری اوبیڈینٹ ٹو ہز پیرنٹس، سمپل لائف، اور سوسائٹی کے ڈفرینٹ سیکٹرز کو یحییٰ علیہ السلام دعوت دیتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس طرح سے کیا ہے کہ جب فرشتہ مریم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے کہ ان کو ایک اولاد ہوں گی، ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہے، اور پھر اسی میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساری خوبیوں کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو ایک عظیم کام، ایک بہت نوبل کاز اور ان نیچرل کام کے لیے، ایک بہت بڑی آزمائش والے کام میں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو چنا، اور مریم علیہ السلام کس طرح سے اس پہ کامیاب ہوئی اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی ذکر آیا کہ کس طرح سے یہودیوں نے یہ سوچا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ ان کی مس انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ آسمانوں میں اپنے طرف بلا لیا۔ یہاں پہ ایک واقعہ تھا مباہلہ کا، جہاں پہ ایک نجرانی وفد آیا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آگے یہ ساری باتیں رکھی، اور اس کے بعد میں مباہلہ یعنی ہر جو بھی گروپ ہے وہ اپنے اپنے فیملیز کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہم نے جھوٹ کہا تو اللہ کی لعنت ہو ہم پر۔ تو یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس کے بعد جو تھرڈ پارٹ ہے اس میں اہل کتاب کو دعوت دی گئی، اور اہل کتاب کو یہ کہا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آؤ اور ان سے کہو کہ آؤ ہم ان چیزوں پہ یونائٹڈ ہوتے ہیں جو ہم دونوں میں کامن ہے، یعنی امت مسلمہ میں اور اہل کتاب میں۔ اور پھر یہاں پہ پھر ان کے جرائم بھی گنائے گئے، اور آخر میں اس صورت کے نوٹ اس صورت کے بلکہ اس جز کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو لوگ اسلام نہیں قبول کرتے، اگر وہ دنیا کے تمام دولت بھی اللہ کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا فدیہ جو ہے وہ قبول نہیں کریں گا، اور ان کو کہیں بھی ریسکیو کے لیے جگہ نہیں ملیں گی۔ تو یہاں پہ یہ تیسرا جز جو ہے تلک الرسل کا ختم ہوتا ہے۔ ہم یہاں سے اپنے لیے جو پوائنٹ آف ایکشن لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مالوں میں سے کون سا مال اللہ کے راہ میں خرچ کریں اور کس نیت سے خرچ کریں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہم جب اپنے کمیونٹیز میں اور باہر کی کمیونٹیز میں بھی جب کام کریں تو کامنالٹیز پہ بات کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔